बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है जहाँ कहीं भी हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो, एक नए मौजू के साथ लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि मेरी जो बीजी म्यूज़िक है, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक मैंने लगाया, वैसे शायद आपको अंदाज़ा हो गया होगा और आप सब इस बात से बखूबी आगाह है कि मुहर्रमुल हराम का मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका है। और आज मैंने सोचा कि मैं आप तमाम दोस्तों से मुहर्रम के हवाले से बात करूं। मुहर्रमुल हराम एक बहुत ही मुक़द्दस महीना है जिसके ऊपर आप बहुत से लोग शायद जानते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो इस चीज़ से आगाह नहीं हैं। मुहर्रम हराम ये वो महीना है कि जिसमें खून को तलवार पे फतह हासिल हुई। एक तरफ 32,000 यजीदी फ़ौज और एक तरफ 72 बनी हाशिम के जवान थे। 1400 बरस बीत गई है। यजीद तो उसके सिपाही को कोई जानता भी नहीं। उनकी कब्रें कहाँ पे हैं, वो कहाँ पे दफन हैं, वो कोई दुनिया में मौजूद भी थे? यजीद नाम का कोई शख्स भी था कि नहीं, किसी को याद नहीं। लेकिन हुसैन का नाम आज पूरा ज़माना ले रहा है। बच्चे से लेके बड़े तक, मुसलमान से लेके क्रिश्चियन तक, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, कोई तमीज़ नहीं है। आज आप जाएं, इराक़ में आप जाएं, नजफ़ में जाएं, करबला में जाएं, आपको हर बंदा या हुसैन की सदा लगाते हुए नज़र आएगा। हर बंदे की, हर इंसान के ज़हन में एक सवाल उठता है कि आखिर क्यों 32,000 यजीदी फ़ौज, यजीद इतना बड़ा बादशाह, कई सालों से हुकूमत की, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं, हुसैन का नाम अभी तक ज़िंदा क्यों है? नाज़रीन किराम, इसकी हकीकत यही है कि जैसे कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जो भी अल्लाह के लिए कोई कदम उठाता है, अल्लाह के लिए कोई काम करता है, अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है, अल्लाह मुक़ल्लिबुल क़ुलूब ज़ात है, वो शख्स की इज़्ज़त दूसरों के दिलों में डाल देता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अगर 72 शुहदा की कुर्बानी दी, अपने 6 महीने की बेटी की कुर्बानी दी, अपनी 4 महीने की बेटी जनाब सकीना को कैद करवाया, अपनी बहन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो कि नंगे सर नंगे पैर करबला से लेकर शाम तक असीर बन के गई, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, कलमे तैयबा की बका के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए। क्योंकि यजीद जब आया, उस इमाम हुसैन ने बेहद से इनकार किया। क्यों इनकार किया? क्योंकि इमाम ने फरमाया कि एक शराबी, एक बदकार, एक जानी के मैं बेहद नहीं कर सकता। इमाम हुसैन ने लोगों से फरमाया, क्या तुम नहीं देख रहे कि हराम को हलाल और हलाल को हराम किया जा रहा है? और जब आप निकले थे मदीने से करबला की तरफ, तो इमाम हुसैन ने सबसे पहले जुमला ये फरमाया था कि मैं अपने नाना के दीन की हिफाजत करने जा रहा हूँ, क्योंकि हराम को हलाल किया जा रहा है। यजीद ने हराम को हलाल कर दिया और हराम को हलाल कर दिया। मैं अम्र बिल मारूफ व नही मुनकर करने जा रहा हूँ। ये आपका नारा था, ये आपका स्लोगन था। फिर आप गए, आपने सारा कुछ देखा, सारी दुनिया ने देखी कितना जुल्म वहाँ पे हुआ। इमाम हुसैन ने एक एक अपने बेटे के फर्जंदों की कुर्बानी दी, सबकी लाशें उठाई। 72 लाशें इमाम ने अपने कंधे पर उठाया। आखिर में खुद भी शहीद हुए और सजदे की हालत में शहीद हुए। शिमिर ने आके सर कलम किया और आप देखिए, जब नेज़े पे चढ़ाया तो नेज़े से भी सूरह कहफ की आयत आपने तिलावत फरमाई। एक ज़िंदा मौजूदा था। आज करबला भी एक ज़िंदा मौजूदा है, लेकिन कुछ लोगों के अक्ल और दिलों पे मोहर पड़े हुए हैं, उनके अक्लों पे पर्दे पड़े हुए हैं कि जो मुहर्रम आते ही फतवे लगाना शुरू कर देते हैं। ख़ासकर पाकिस्तान में जैसे मुहर्रम आता है, हम लोग बजाय इसके कि प्यार और मोहब्बत, इत्तिफाक, इत्तिहाद और सब्र को अपनाएं,
بلکہ ہم کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ فتوے لگانا، نفرت. آج کل میں دیکھ رہا ہوں ٹک ٹاک پہ، فیس بک کے اوپر، پوری سوشل میڈیا کے اوپر شیعہ سنی آپس میں بالکل جنگ. لگتا ہے کہ ایک یزیدی فوج ایک جگہ پہ کھڑا ہے اور ایک سائڈ پہ امام حسین کی فوج کھڑی ہے. آج سن 2020 کی بات کر رہا ہوں. آئی ایم سوری فار دیٹ کہ میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن یہ حقیقت ہے، کیونکہ سچ کڑوا ہوتا ہے. اور یہ ہمارا ایک بٹر ٹروتھ آف آور سوسائٹی، ہمارے معاشرے کا ایک کڑوا سچ ہے کہ ہم نہاد نہاد مسلمان ہیں. شیعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں، لیکن وہ بھی اپنی امام حسین کے جو فرض کو پورا نہیں کر رہے. اور جو دوسری طرف سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کو میں کہتا ہوں ان کو کربلا کی تاریخ ہی نہیں پڑھائی گئی ہے. جو سنی بھائی ہے، انفارچونیٹلی میں دیکھ رہا ہوں، میرے کافی دوست تھے واٹس ایپ پہ، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں گانے کے اسٹیٹس لگا رہے ہیں. بھائی خدا کا خوف کرو، یہ منافقت ختم کر لیں پلیز. آپ لوگ، آپ اگر نہیں کرتے سینزینی، آپ ماتم نہیں کرتے تو فتوے نہ لگائیں. اگر فتوے لگا رہے ہو تو کم سے کم اپنے اوپر گریبان میں جا کے دیکھ لیں. آپ لوگ تو محرم کا آپ لوگوں کو تو احترام تک نہیں ہے. دیکھیں، اگر محبت کے لیے سب سے پہلے ادب بڑی چیز ہوتی ہے. اقبال نے کیا کہا تھا کہ خاموش دل بری نہیں محفل میں چلانا، خاموش دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھی بات، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. میں تمام سنی بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ اگر واقعی آپ لوگ امام حسین سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو آپ ادب کیوں نہیں کرتے ہیں محرم کا؟ ادب تو بنتا ہے نا. ہم یہ نہیں کہتے آپ اگر ازداری کریں، سینزینی کریں، احترام تو کریں، لیکن احترام بھی نہیں کر رہے. دوسری طرف ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں وہ بھی کہتے ہیں، انہوں نے بس سب کچھ امام حسین کو بنایا ہوا ہے، پورے سال جو ہے نا اسلام سے غافل ہے، نماز روزے کا پتہ نہیں ہے، بس محرم آتے ہی جو ہے نا شروع ہو جاتے ہیں اسٹیٹس لگانا. بھائی امام حسین کسی ایک مکتب کے لیے نہیں آئے، سارے انسانیت کے لیے آئے تھے. اس لیے حضور نے بہت پہلے فرما دیا تھا، ان حسین مصباح الہدی اور سفینۃ النجات. حسین راہ نجات ہے، نجات کی کشتی ہے اور ہدایت کا چراغ ہے. یہ نہیں کہا کہ شیعہ کے لیے سننے کے لیے. جس طرح حضور تمام کائنات کے لیے رحمت العالمین بن کے آئے تھے، اس لیے حسین قیامت تک کے لیے راہ نجات ہے. امام حسین ایک پیغام دیا ہے. بس میں اپنا جو ہے نا موضوع کلوز کر رہا ہوں. اب ہم آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ کربلا نے ہمیں کیا میسیج دیا ہے. کربلا نے یہ میسیج دیا ہے کہ اگر کوانٹٹی ایک طرف زیادہ ہو، آپ حق پر ہو، آپ تعداد میں کم ہے، ڈرنا نہیں ہے آپ نے. کیونکہ اگر آپ حق پر ہیں، جیسے کہ امام حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر تم حق پر ہو اور ساری دنیا تمہاری مخالف ہو، ڈرنا نہیں ہے، تم کامیاب ہو کیونکہ تم حق پر ہو. اگر تم باطل پر ہو، ساری دنیا تمہارے ساتھ ہو، لیکن تم باطل پر ہو، تو تم کبھی بھی نہیں جی سکتے، اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ تم باطل پر. اللہ نیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ انسان کے دل کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اسلام نے کربلا نے یہ میسیج دیا، امام حسین نے کربلا میں یہ میسیج دیا. اس میں 2-3 میسیج ہے، لیکن میں بس شارٹ کر رہا ہوں. 2-3 جو مین دو مقصد کربلا میں ہمیں وہاں سے ملتا ہے، 2 سبب ملتا ہے. پہلی بات یہ کہ کوالٹی میٹر کرتی ہے، کیونکہ امام حسین کے ساتھ صرف 72 شہداء تھے، سچے مسلمان تھے. دوسری طرف جو تھے، جو تیر چلا رہے تھے، جنہوں نے علی اصغر کو بھی معاف نہیں کیا، انہوں نے 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی تیر مارا. اور تاریخ میں لکھا ہے کہ جو حرملہ جس نے علی اصغر کو شہید کیا تھا، اس کی جو تیر کا سائز تھا وہ علی اصغر کے سائز سے بڑا تھا. کتنا ظلم ہوا ہوگا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ غم منانے کے بجائے، ادب کرنے کے بجائے، محرم کا ہم فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے ہیں، فلاں نہیں کرتے ہیں، ڈمکا نہیں کرتے. تو یہ چیز ختم کریں. صرف آپ آ جائیں اس مقصد کے اوپر کہ کربلا کی قربانی کا مقصد کیا تھا. امام حسین کا کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا. وہ اتنی بڑی ہستی تھی کہ اگر وہ زمین پہ ہاتھ لگاتے، مٹی پہ ہاتھ لگاتے تو وہ بھی سونا بن جاتا. ان کو کوئی مال دولت کی لالچ نہیں تھی. وہ صرف اسلام کی بقا کے لیے اس قرآن کی محافظ بن کے گئے ہیں. کیونکہ آپ ناطق قرآن تھے. امام حسین کو ناطق قرآن کہا جاتا ہے. جن کے گھر میں جبرائیل آتے تھے، جن کے گھر میں قرآن اترا ہے، ان کے لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے. تو بہرحال مقصد کے اوپر آتا ہوں کہ جو 2 مقصد تھے، اس میں پہلا مقصد میں آپ کو یہ بتایا کہ اسلام کے لیے آپ کو جتنی بھی بڑی سے بڑی قربانی دینے پڑے نا، آپ نے دریغ نہیں کرنا. امام حسین نے یہ پیغام دیا ہے کہ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، ظلم اور جبر کے خلاف آپ نے بولنا ہے. اگر ہاتھ سے روک سکتے تو ہاتھ سے روک لو، نہیں تو کم سے کم دل میں برا جانو. ظلم سے نہیں ڈرنا اور مظلوم کی حمایت کرنی ہے آپ نے. سب سے مین جو مقصد ہے کربلا کا پیغام یہی ہے کہ ظلم کے خلاف بولو، ظلم کے خلاف قیام کرو. چاہے اپنی بیٹی، چاہے اپنی بہن،
چاہے اپنے 6 مہینے کا بچے بھی اگر اس کو قربان کرنا پڑے تو بے شک کر دو، لیکن اسلام کے اوپر بات نہ ہے، دین کے اوپر کوئی آنچ نہ ہے۔ یہ پیغام دیا امام حسین نے کربلا میں۔ دوسرا پیغام یہی تھا کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ انسان ہے ہم لوگ، جب سے دنیا میں ہم آتے ہیں عام بن ہونے تک انسان مختلف پریشانی مصیبت میں گرتا ہے، کسی گھر میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے، مصیبت انسان کو آتی ہے، مختلف روپ میں آتی ہے۔ تو امام حسین نے ایک بہت پیارا جملہ بولا ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، ہر انسان کے اوپر امتحان آتی ہے، آزمائش آتی ہے۔ امام حسین نے بہت ہی خوبصورت ایک جملہ فرمایا ہے، وہ میں آپ تمام دوستوں کی نظر کرتے چلوں گا، اس کے بعد پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امام حسین نے کیا فرمایا کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی بلا آئے، کوئی آفت آئے، تو میری مصیبت کو یاد کرنا، تمہارے غم ٹھنڈے پڑ جائیں گے، تمہاری مصیبت ہلکی ہو جائے گی۔ تو میں آپ سب تمام دوستوں سے یہی کہوں گا کہ پلیز اتفاق و اتحاد کو فروغ دیں، صبر سے آپ لوگ ہر کام میں صبر سے، چاہے آپ جہاں کہیں پر بھی ہو، صبر سے کام لینا سیکھیں۔ اللہ کی راہ میں آپ صبر سے کام لیں، کیونکہ صبر کا بہت بڑا مقام ہے۔ قرآن میں بھی یہی فرمایا کہ جہاں ایمان ہو وہاں صبر اور ایمان آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ تمام دوست یہ شیعہ سنی بچوں کو چھوڑ دیں، میسج لیں کہ کربلا میں امام نے کیا پیغام دیا ہم سب کے لیے، کیونکہ وہ ایک کائنات کے، آپ نے پوری کائنات، تمام مسلمانوں کی بھی میں بات نہیں کر رہا، پوری کائنات کے لیے وہ جو ہے نا راہ نجات ہے۔ امام حسین علیہ السلام نجات کی کشتی ان کو خطاب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے آپ لوگ تمام دوستوں سے میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے یا جو دیکھے گا، پلیز میری اس بات کو فالو کریں۔ میں کوئی ذاکر عالم تو نہیں ہوں، ایک چھوٹا سا اتنا طالب علم ہوں، تو میں نے ایک چینل کھولا ہوا ہے، تو میں نے چاہا کہ چلو محرم کے حوالے سے کچھ آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کی نظر کچھ بات کر لوں، شاید آپ لوگوں کے دل میں میری بات اتر جائے، اور امید ہے شاید آپ لوگ عمل بھی کریں گے۔ بس یہی کہنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ امید ہے شاید میری بات آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کچھ باتوں سے آپ اختلاف کریں، ہر بندے کا اپنا ایک ذاتی رائے ہوتا ہے، اختلاف آپ کا بالکل رائٹ ہے، آپ کا حق بنتا ہے، لیکن جو میں نے مضبوط باتیں کی ہیں امید ہے آپ اس کو ضرور فالو کریں گے، اور اتفاق و اتحاد سے رہیں، محبت کو آپس میں بانٹیں، کیونکہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ محبت۔ بس انشاءاللہ زندگی رہی تو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ کسی اور ٹاپک کے اوپر بات کروں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان مبارک علی کو اجازت دیجیے، اپنے دعاؤں میں مجھ ناچیز کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔